बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेहमानों के कमरे से आती आवाज़ों ने मेरे बढ़ते हुए कदम रोक दिए थे। अब्बा की बात सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। आगे बढ़कर खिड़की के करीब खड़ी मैं गौर से सुनने लगी। खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया तो कमरे का मंजर वाज़ेह हो गया। सामने नज़र आने वाली शक्लें अजीब व गरीब और डरौनी तो ज़रूर थी, लेकिन अजनबी ना थी। इन्हें मैं बचपन से देखती आ रही थी। अक्सर लोग हमारे घर आते रहते थे और मुझे तहाइफ भी देते रहते थे। एक बात मैं हमेशा सोचा करती थी कि इन सब की शक्लें हमसे बहुत मुख्तलिफ क्यों हैं। अम्मी और अब्बा से भी बहुत बार पूछ चुकी थी, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब आज तक नहीं मिला था। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुझे इस पर भला क्या एतराज़ होगा। जन्नात की दुनिया हकीकत से आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। धीमे लहजे में अब्बा बोल रहे थे, आप जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसा किसी औरत के लिए ज़्यादा मुश्किल है। बाबा के मुकाबिल बैठे हुए आदमी ने कहा। उसके सर के बाल बिल्कुल किसी कांटेदार झाड़ी की तरह बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। आपके कहने के मुताबिक अब मुझे अपनी जगह किसी और को दे देनी चाहिए। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत की वजह से मैं ये जिम्मेदारी उठाने से कासिर हो चुका हूँ। मेरे बाद मेरी बेटी ही मेरी जगह संभालेगी। यही इस दुनिया के रस्म व रिवाज और कानून है, और मैं जानता हूँ कि आपकी दुनिया यानी जन्नात की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। अब्बा जी एक एक बात पर जोर देते हुए बोले। इसमें कोई शक नहीं कि बाप की कुर्सी खुद ही औलाद हिस्से में आ जाती है, लेकिन आपकी बेटी के लिए जन्नात के कबीले को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा। उस शख्स ने कहा। उसके लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि उसे अब्बा के फैसले पर एतराज़ है। आप सब में से कोई और शख्स ऐसा है जिसमें मेरे फैसले से खुशी न हुई हो? अब्बा ने कमरे में मौजूद बाकी लोगों से राय तलब की, जो खामोश बैठे हुए थे। हमें आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल मुनासिब है, एक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाले शख्स ने कहा। कमरे में मौजूद बाकी लोगों की निस्बत ये शख्स सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा दिखाई दे रहा था। ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि आपके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल इस कबीले की सरदारी हिस्से में आ रही है। इसके मुताबिक आपकी जिम्मेदारी आपकी बेटी को संभालना पड़ेगी, एक और शख्स ने कहा। मुझे अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। जिन लोगों के सामने मैं बचपन से खेलती और देखती आ रही थी वो इंसान नहीं जन्नात है। ये कैसे मुमकिन है? हम शुरू से ही आपकी बच्ची को जानते हैं और देखते आ रहे हैं। वो हम सबसे बहुत मानूस है, और इससे भी बड़ी वजह यह है कि हमने हमेशा उन्हें अपने कबीले के सरदार की बेटी की हैसियत से न सिर्फ इज्जत दी, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक हमेशा उनके लिए तहाइफ भी लाते रहे हैं। वो हम सबसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और बहुत जल्दी वो कबीले के तमाम कवानीन के हवाले से भी जान जाएंगी। उम्र रसीदा शख्स ने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा। मेरे लिए मज़ीद खड़े होना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए दबे कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे ज़मीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। जो कुछ अपने कानों से सुनकर आ रही थी इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ये कैसे हो सकता है कि जन्नात इंसानों से इतने गहरे रवाबित रखते हों, और ऐसे मरासिम रखने की वजह क्या हो सकती है? मेरे जहन में इस तरह के सवाल गर्दिश करने लगे। एक एक करके बचपन के बहुत से मनाजिर मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे। मैं बहुत छोटी थी जब सब अजीब व गरीब शक्लों के लोगों को देखकर डर जाती थी और अम्मी की गोद में मुंह छुपा लेती थी। लेकिन इन लोगों के जाने के बाद अम्मी मुझे बहुत प्यार से खिलौने और खाने पीने की अशिया देती तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस सब की आदी हो गई। अब अजीब व गरीब शक्लों के लोग आते तो मैं डर कर अम्मी की गोद में घुसने के बजाय दूर दूर से उन्हें देखा करती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ी हैरान होती थी कि ये कौन लोग हैं और हमारे घर क्यों आते हैं। अम्मी और अब्बा से पूछती तो वो कहते कि ये हमारे रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर से हमें
ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیسے رشتہ دار ہیں؟ میں نے محلے میں ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، اور نہ ہی میری کسی دوست کے گھر ایسی عجیب و غریب شکلوں والے رشتہ دار آتے ہیں۔ میں حیران ہوتے ہوئے کہتی، بری بات، کسی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے۔ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جیسا چاہے بناتا ہے، بہترین بناتا ہے۔ ہمیشہ امی مجھے سمجھاتے ہوئے بات بدل دیتی، لیکن میں حقیقت کبھی نہیں جان پائی تھی۔ آج حقیقت جان کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا میرے ابا جنات کے کسی قبیلے کے سردار ہیں اور اب وہ یہ منصب مجھے سونپنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ مجھے جنات کے ساتھ کوئی مراسم یا روابط بڑھانے کا کوئی شوق نہ تھا۔ میں ایک عام لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں آج کے دن تک اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی انسان جنات کا سردار بن سکتا ہے۔ میرے لیے یہ سب باتیں بڑی حیرت انگیز تھی۔ آج دن تک امی یا ابا کسی نے بھی مجھے جنات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہمیشہ چاند کی 13 تاریخ کوئی عجیب و غریب شکلوں والے مہمان ہمارے گھر ضرور آتے تھے۔ آج بھی چاند کی 13 تاریخ تھی۔ میں اسکول سے واپس آئی تو مہمان آئے ہوئے تھے۔ برآمدے میں ان کے لائے ہوئے تحائف کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ امی کچن میں مصروف تھیں۔ امی کے کہنے کے مطابق مہمانوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی تو دروازے پر ان کی گفتگو سن کر رک گئی۔ لالو مہمانوں کے جانے کے بعد اگر کمرے میں آئے تو میں سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ابا نے محبت بھرے انداز سے کہا۔ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے خاموش بیٹھی ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میری بیٹی ہر وقت ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہے، اسی لیے خاموش دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابا نے شفقت بھرے انداز سے کہا، آپ کھانا کھا لیں، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، امی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کے برتن میز پر رکھنے لگیں۔ تم نے ابھی تک اسکول کا یونیفارم نہیں بدلا، ابھی تک یہیں بیٹھی ہوئی ہو؟ امی نے میری طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں بستر سے جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد بھی میرا دھیان ابا کی باتوں کی طرف ہی لگا رہا۔ اس شخص کا چہرہ بار بار نگاہوں میں گھوم جاتا جو ابا کے فیصلے پر اختلاف کر رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو ان کا منصب سنبھالنا چاہیے۔ اس کے خیال میں کسی عورت کے لیے یہ منصب بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے الجھے بکھرے بال اور داڑھی بڑی چہرے پر غصے کے اثرات اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ وہ ابا کے فیصلے سے سخت ناخوش ہے۔ کچھ روز تک یہ باتیں میرے دماغ پر چھائی رہیں اور میں انتظار کرتی رہی کہ ابا اور اماں مجھ سے اس مسئلے پر بات کریں گے، لیکن ان کے رویوں میں کوئی فرق نہ آیا اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات کی۔ میں بھی اپنا دھیان پڑھائی کی طرف لگا چکی تھی اور سب باتیں بھول گئی۔ آج پھر اچانک ہی وہ جھاڑی نما بالوں والا شخص ابا سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میں اپنے کمرے پر فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی جب اماں بہت پریشان چہرے سے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، امی نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور مزید کوئی بات پوچھنے کے بجائے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن ان کا بے چین چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ابا اپنے کمرے میں گئے تو اماں بھی میرے پاس سے اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ فون بند کر کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں بھی اماں اور ابا کے کمرے میں آ گئی۔ ابا کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آپ دونوں مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بھی بتائیں، ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، تمہیں ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابا نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ لیکن آپ دونوں کے چہرے تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے، میں نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، مناسب وقت آنے پر تمہیں سب باتوں کا پتہ چل جائے گا، وقت سے پہلے کسی بات کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ابا نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ان کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملنے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اس بات کے اندازے کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔
ان کی پریشانی کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہی تھا، لیکن وہ مجھ سے کیا بات چھپا رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کو سوتے وقت مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہیں اور میں اتنی مجبور تھی کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی جانور کے غرانے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ جاتی، آواز پہلے سے زیادہ اونچی سنائی دی۔ آواز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جانور ہے اور وہ بہت غصے میں ہے۔ ڈرتے ڈرتے بستر سے نیچے اتری، کمرے کا پچھلی طرف کھلنے والا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ میرے گھر کا پیچھے والا صحن تو نہیں بلکہ کوئی صحرا دکھائی دے رہا تھا۔ جی میں کہاں ہوں؟ دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ صحرا میں ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی اور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ میرے قدم خود بخود بڑھ رہے تھے۔ صحرا میں ریت کے علاوہ کہیں کہیں پرخار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی میرے دوپٹے کا پلو کسی جھاڑی سے الجھ گیا تو میں رک کر اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے کانوں میں ایک بے ہنگم سے قہقہے کی آواز سنائی دی تو میں نے جلدی سے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سامنے دکھائی دینے والا شخص کوئی اجنبی نہ تھا بلکہ اس شخص کو بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے جھاڑی نما بکھرے ہوئے بال اور گھنگریالی داڑھی اس کے چہرے کو بہت خوفناک بنا کر پیش کر رہی تھی۔ تم ایک کمزور سی آدم زادی میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ میں اب اپنے الجھے ہوئے دوپٹے کو جھاڑنے سے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھی جب میرے قریب آ کر اس نے غصے سے کہا، شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ کمزور سی آدم زادی تمہارا مقابلہ آسانی سے کر سکتی ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ جھاڑی کے کانٹوں سے کھینچ کر الگ کرتے ہوئے میں نے اسے ایک پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی۔ اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، اس نے میرے جواب پر سیخ پا ہو کر کہا۔ میں تم سے ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اسے للکار کر کہا۔ میں ابھی تمہارا قصہ ختم کر دیتا ہوں، اس نے غصے سے کہا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے سر کے بال اچانک خطرناک حد تک لمبے لمبے کالے سانپوں میں تبدیل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور میری طرف بڑھنے لگے۔ اس صورتحال سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر مجھے وہ عمر رسیدہ جن دکھائی دیا جو ابا کے فیصلے پر ان کے ساتھ تھا۔ وہ بہت تیزی سے ہوا کی لہروں پر اڑتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور ایک جھٹکے سے مجھے سانپوں کے درمیان سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ زور سے گرنے کی وجہ سے میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی اور میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے فون کی لائٹ آن کر دی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ ایک خواب تھا۔ میرا سارا جسم خوف کے مارے پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اچانک ہی میری نظر اپنے اوپر پاؤں پر پڑی اور میں ٹھٹک گئی۔ میرے پاؤں دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ جو نظر ڈالی تو وہ ریت سے بھرے پڑے تھے۔ جلدی سے دوپٹہ دیکھا تو وہ بھی پھٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جسے خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت ہے یا خواب؟ اپنے آپ کو ٹٹول کر محسوس کرتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر میں نے دیوار پر لگی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، ہماری بیٹی دروازہ کھولو، میں ہوں تمہاری ماں۔ امی کی آواز سن کر میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ امی کے پیچھے پیچھے ابا اور ان کے پیچھے وہی عمر رسیدہ جن کمرے میں داخل ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب اس وقت میرے کمرے میں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرا اشارہ اور اس بزرگ جن کی طرف تھا۔ یہ میرا دوست سیریس ہے، اس نے ہی آ کر مجھے بتایا ہے کہ اس بدبخت نے تمہیں جان سے مار دینے کی کوشش کی۔ عین موقع پر پہنچ کر اس نے تمہاری جان بچائی ورنہ تو وہ تمہیں جان سے ہی مار دیتا۔
میرا اشارہ سمجھتے ہوئے ابا جلدی سے کہنے لگے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور کون ہے جو مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے، اور انہوں نے میری جان کیوں بچائی؟ ناسمجھی کے انداز میں نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت سخت پریشان ہو، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں سب سچ سچ بتاتا ہوں۔ کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے ابا نے کہا، تو سیریس جن بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اور اماں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ تم یہ بات نہیں جانتی کہ ہمارے خاندان میں پچھلی 3 نسلوں سے جنات کے قبیلے کے سردار چلے آ رہے ہیں۔ ابا نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہمارا خاندان ہی جنات کے قبیلے کا سردار کیوں بنتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ برسوں پہلے ہمارے خاندان کے ایک بزرگ کو سب سے پہلے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ جنات کے 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک قبیلے کا سردار شدید زخمی حالت میں ہمارے خاندان کے ایک بزرگ کی جھونپڑی میں مدد کے لیے آیا تو وہ بزرگ پہچان گئے کہ یہ انسان نہیں جن ہے۔ انہوں نے بہت دنوں تک اس سردار جن کا خیال رکھا۔ جب اس کی صحت تھوڑی سنبھلی تو وہ اپنے قبیلے کی خبر لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو بڑا مایوس تھا۔ اس کے قبیلے والے اپنے سردار کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جانے والا سمجھ رہے تھے اور اپنے کمزور اور بزدل سردار کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ سردار اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ نے اس کے قبیلے کے لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور سردار کے ہمراہ اس کے قبیلے پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو سردار کے زخمی ہونے کے حوالے سے بتایا۔ وہ لوگ اس بات پر افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار کو غلط سمجھا اور اس کی جگہ اس کے بھائی کو سردار بنا لیا۔ قبیلے کے سارے لوگ اپنی اس غلطی پر شرمندہ تھے اور سردار سے اپنے رویے پر معافی مانگنا چاہتے تھے۔ سردار جن کی طبیعت زیادہ اچھی نہ تھی، اس کے زخم کافی گہرے تھے، وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد قبیلے کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب قبیلے کا سردار وہ شخص ہوگا جس پر سردار کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارے ہی خاندان کا بزرگ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑی اور پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چل پڑا۔ سردار کا بھائی جو سردار کی غیر موجودگی میں سردار بن چکا تھا، بظاہر تو قبیلے والوں کے فیصلے پر خوش تھا اور اطمینان کا اظہار کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس فیصلے سے خائف تھا کہ اس کے قبیلے کا سردار اس کی جگہ کوئی آدم ذات ہو۔ یہ سلسلہ بہت احسن طریقے سے چلتا آ رہا تھا۔ مسئلہ اب یہ بن گیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نہیں نوازا تھا۔ سردار کا بھائی ہرکوس یہ چاہتا تھا کہ میں اب یہ منصب اس کے حوالے کر دوں۔ اس کے کہنے کے مطابق کوئی عورت ذات ان کے قبیلے کی سردار نہیں بن سکتی۔ بہت سے لوگ قبیلے میں اس کے ہم خیال ہیں، لیکن قبیلے کے معززین یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح میرے بعد یہ کرسی میری اولاد کے حصے میں آئے۔ ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے ابا نے بات مکمل کی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنات نے آپ کو اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر کیوں منتخب کیا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ انسان اور جنات میں بہت فرق ہوتا ہے؟ انہیں سردار اپنے ہی قبیلے سے منتخب کرنا چاہیے تھا۔ ابا کی پوری بات سننے کے بعد میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، قبیلے کا مر جانے والا سردار جتنا نیک اور اچھا تھا، اس کا بھائی اسی قدر حریص اور بدنیت تھا۔ کسی آدم ذات کو جنات سے بھلا کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے آدم ذات کو منتخب کیا تاکہ اس لالچی جن سے وہ بچ سکیں۔ قبیلے کے اندر سے ہی سردار منتخب نہ کرنے کی وجہ ابا نے بتائی۔ سردار کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے فرائض میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے میں نے سوال پوچھا۔ سردار کا کام قبیلے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا اور انصاف کو عام کرنا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے مسائل کا حل سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں فیصلہ کرتے ہیں، انصاف سے کام لینا بھی سردار کی ذمہ داری ہے۔ ابا نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت مشکل ذمہ داری ہے، آپ مجھے سونپنا چاہتے ہیں؟ میں خود کو ہرگز اس منصب کے لائق نہیں سمجھتی۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم سب سیکھ جاؤ گی اور جان جاؤ گی۔ ابو نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی کے بدلے کے لیے سردار بننے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ اپنی شرائط پر ہرقوس کو ہی سردار بنا دیں۔ میں نے کسی بھی قسم کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، بیٹی ایسا ہرگز نہ سوچنا، وہ بہت ظالم جن ہے۔ سردار بنتے ہی کبھی معصوم لوگوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دے گا۔ جب تک وہ زندہ ہے یہ فرائض آپ کو سر انجام دینے پڑیں گے۔ سیریس جن جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، میرے انکار کرنے پر جلدی سے بول اٹھا،
مجھے کسی بھی قبیلے کے سردار بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ذمہ داری اب کوئی قبیلے کا شخص ہی اٹھا لے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں، ان کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو؟ ابا نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہرکوس ہے اور اس سے جان چھڑوانا۔ وہ آپ پر بار بار حملے کرے گا کیونکہ وہ آپ کو جان سے مار کر سردار کی کرسی پر بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ آپ کو نہ صرف اپنی حفاظت کرنی ہے بلکہ اسے بھی شکست دینی ہے تاکہ اس کا سردار بننے کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جائے۔ سیریس نے جب مجھے سمجھاتے ہوئے اسے شکست سے دوچار کرنے کی بات کی تو بعد میں جب آپ سے سردار کی کرسی پر بیٹھیں گی تو کسی کو بھی آپ اپنی مرضی سے قبیلے کا سردار منتخب کر سکتی ہیں۔ سیریس نے مجھے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی دیتے ہوئے کہا، اصل مسئلہ اس وقت ہرکوس کا ہے جو سب کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ وہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آپ کی جان کا بھی دشمن بن چکا ہے۔ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ تلوار آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اس کی مدد سے دشمنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے پر اللہ کے حکم سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اپنے لباس میں چھپائی ہوئی تلوار میری طرف بڑھاتے ہوئے سیریس نے کہا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے تلوار پکڑ لی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ہرکوس بہت غصے میں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ قبیلے کا کوئی نقصان کر دے۔ سیریس نے جانے کی اجازت طلب کی تو ابا نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی تو وہ ایک دم سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر زہرا ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی تو اسے مجبور نہ کریں۔ سیریس کے جاتے ہی امی نے ابا سے کہا، میں بھی اپنی اکلوتی اولاد کو ساگ میں نہیں پھینکنا چاہتا، لیکن اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں وہ جن نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا، اسی لیے ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ابا نے بے چارگی سے کہا، میں کوشش کروں گی کہ اس پر فتح حاصل کر لوں۔ ابا کو پریشان دیکھ کر میں نے کہا، کوشش نہیں میری بیٹی، تم نے اس کو ہرانا ہے۔ سارے قبیلے کی نگاہیں تم پر ہیں۔ ابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، کسی سانس لیتے شخص کو جان سے مار دینا میرے بس کی بات نہیں، چاہے وہ انسان نہیں ہے لیکن میں اسے جان سے نہیں مار سکتی۔ میں نے بے چارگی سے جواب دیا، اگر تم اسے جان سے نہیں مارو گی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ ابا نے تیزی سے کہا، میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ میری بیٹی کو کسی خطرے میں نہ ڈالیں، آپ پھر بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اس خطرناک جن کے ساتھ مقابلہ کرے۔ امی نے ابا کے سامنے بے بسی سے کہا تو وہ ایک آہ بھر کر رہ گئے۔ رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ آنے والے حالات سے متعلق سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی سوچوں میں مگن سست روی سے قدم اٹھاتی باہر صحن میں آ گئی۔ کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر اب دل تنگ آ چکا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں سب کچھ بھول کر صحن میں اپنے ہاتھوں سے لگائے سرخ گلاب کے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ چند دن قبل جو صرف کونپلیں نظر آ رہی تھی آج مکمل پھول کی صورت میں میرے سامنے کھڑے ادھر ادھر جھوم رہے تھے۔ پھولوں کے قریب آ کر میں ہاتھوں سے انہیں چھو کر محسوس کرتے ہوئے ان کی خوشبو سونگھنے میں مصروف تھی جب چھت کی طرف سے کوئی بہت وزنی چیز مجھ پر آ کر گری۔ میں بے دھیانی میں کھڑی تھی، اسی لیے اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی اور چیخنے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر امی اور ابا دوڑتے ہوئے آئے اور میرے ارد گرد لپٹے سانپوں کو دیکھ کر ابا جلدی سے لوہے کا ایک راڈ اٹھا کر لے آئے تاکہ انہیں مار سکیں۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اسے چھوڑ دو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میرے قریب کھڑے ہو کر ابا چلا کر کہنے لگے تو وہ سانپ اڑتا ہوا چھت کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ خوف سے میں لرز رہی تھی۔ امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئیں اور پانی پلایا۔ اگر تم ایسے ہی کمزور پڑو گی تو اس کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ میری حالت سنبھلنے پر ابا نے کہا، آپ جانتے تھے کہ یہ ہرکوس ہے تو اسے مارا کیوں نہیں؟ سب کی جان چھوٹ جاتی۔ میں نے اونچی آواز سے کہا، اسے مارنے کی کوشش میں تمہیں نقصان پہنچ سکتا تھا، اسی لیے اسے چھوڑ دیا۔ ابا نے دھیمے لہجے سے کہا۔ امی اس ساری صورتحال سے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سارا دن امی نے مجھے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دوبارہ بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ رات کو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ہی کمرے میں سلانا چاہتی تھی۔
بہت مشکل سے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک نہیں کروں گی۔ کمرے میں آ کر بیڈ کے تکیے کے نیچے رکھی تلوار نکال کر میں نے ہاتھ میں پکڑی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہرقوس سے مقابلہ کرنے کے لیے سونا بہت ضروری تھا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج رات وہ مجھے جان سے مار دینے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ذہنی طور پر خود کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرتے ہوئے میں نے سونے کی کوشش میں کامیابی حاصل کی۔ آج بھی میری آنکھ کسی جانور کی آواز پر کھلی تو میں تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ حد نظر تک صاف ستھرا صحرا کا میدان نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ خاردار جھاڑیاں آج سبز رنگ کے بجائے کالے رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ میرے قدم کسی نامعلوم منزل کی طرف خود بخود بڑھ رہے تھے۔ کسی انہونی کے خوف سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک مانوس قہقہے کی آواز سن کر میں نے بڑھتے قدم روک لیے اور سر اٹھا کر دیکھا تو نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ مجھ سے چند فٹ کی دوری پر ایک دیو ہیکل وجود کھڑا تھا جس کی شکل انتہائی ڈرونی اور کریہ زدہ تھی۔ لمبے لمبے دانت، جبڑے کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ ہونے کی وجہ سے سامنے نظر آ رہے تھے اس کے دانت اور اسے مزید ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ اسے دیکھنے کے لیے مجھے گردن کو اوپر کی طرف اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کے بازو کی مضبوطی اپنے مخالف کو خوفزدہ کرنے کے لیے بہت تھی۔ اس کا دیو ہیکل وجود دیکھ کر میرے ہاتھ کپ کپانے لگے اور ہاتھ میں پکڑی تلوار کو مزید تھام کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ قریب تھا کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتی۔ سیریز کی شکل مجھے بادلوں میں دکھائی دی۔ تم ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا نام لے کر تلوار اس کے دل کے آر پار کر دو۔ تمہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے اس نے یہ روپ اختیار کیا ہے۔ تم ڈرو مت، مقابلہ کرو۔ اس نے مجھے حوصلے سے لڑنے کی نصیحت کی اور غائب ہو گیا۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے تلوار نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگی تو میری جرت کو دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ وہ غصے میں پاگل ہو جائے۔ لمبے لمبے سانس لے۔ اس نے اپنے خوفناک ناخنوں سے میری آنکھیں نوچ لینے کے لیے میری طرف تیزی سے ہاتھ بڑھایا تو اونچی آواز میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا بازو کٹ کر دور جا پڑا اور تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اعتماد سے قدم اٹھاتے میں اس کے قریب آ گئی۔ جو کچھ میری نگاہوں نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کا کٹا ہوا بازو زمین پر رینگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اڑتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ پر لگ گیا۔ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر وہ اونچی آواز میں کہے لگانے لگا۔ وہ جب بھی مجھ پر حملہ کرتا اپنے دفاع کے لیے میں تلوار سے اس پر وار کرتی۔ وار کاریگر ہونے کی صورت میں اس کا ہاتھ، پاؤں یا بازو کوئی بھی اعضا کٹ جاتا اور پھر زمین پر رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتے اور اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس سے پھر سے مکمل کر دیتے۔ اس وقت تک میں بہت زخمی ہو چکی تھی اور کمزور پڑ رہی تھی۔ ایک بار پھر سیریز کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے دل پر وار کرو ورنہ یہ بہت جلد تم پر قابو پا لے گا اور جان سے مار دے گا۔ اب کی بار میری آنکھیں نوچنے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ بڑھائے تو میں دوڑتی ہوئی اس کی لمبی لمبی ٹانگوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تیزی سے اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر میں خود کو اونچا کرنے لگی اور تلوار سے اس کے دل پر وار کر دیا۔ درد سے کراہتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف گر گیا۔ اس کے گرتے ہی میں نے تلوار کے ایک بار پھر سے اس کے دل میں اتارنے کی کوشش کی اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ اس ویرانے میں میں اکیلی کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ لاش اب کسی دیو ہیکل جن کی نہیں بلکہ ہرقوس کی تھی۔ میرے زخموں سے کافی خون بہہ چکا تھا اور اب میں مزید کھڑے رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں زمین پر گر کر ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ اٹھو بیٹی، آنکھیں کھولو۔ امی کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو جھٹ سے میں نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں ایک سسکاری تکلیف کی شدت سے نکل گئی۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی کوشش مت کرو، تم بہت زخمی ہو۔
ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چند دن میں میرے زخم مندمل ہو گئے تو سیریس آ گیا۔ قبیلے کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سیریس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کے پرنور چہرے کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں اچانک سے ایک خیال آیا۔ ابا، آپ ابھی اور اسی وقت قبیلے جائیں اور قبیلے کا سردار سیریس کو بنا دیں۔ ابا کی طرف دیکھ کر میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے؟ سیریس نے حیرت سے پوچھا۔ جی، آپ کو۔ ابا کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی، مجھے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، کسی قبیلے کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے آج سے آپ اپنے قبیلے کو خود سنبھالیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سیریس کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ میں آج ہی قبیلے جا کر سیریس کے سر پر سرداری کی پگڑی باندھ دوں گا اور ان سے اجازت لے کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا سے باہر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی نہ صرف زندگی گزارنے کے طریقے الگ بنائے ہیں بلکہ ان کی تخلیق بھی مختلف ہے، اسی لیے انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ ہنستے ہوئے ابا نے کہا اور سیریس کو لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب صرف سکون دکھائی دے رہا تھا۔ میرا قبیلہ تو میرے والدین ہے جن کا خیال رکھنا اور خدمت کرنا میرے لیے کسی قبیلے کی سرداری کرنے سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس